अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ महाजों पर अपनी कानूनी जंग लड़ते नजर आए। न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान साहब के ही केस जो है उसका शोर है और उसकी ही बाज़गश्त आज सुनाई दे रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया। मेरी दानिश में इमरान खान साहब को रिलीफ ना देने की बात तो शायद गलत है, क्योंकि रिलीफ तो अभी बनता नहीं है, अभी मुकदमे की समाअत का आगाज तक नहीं हुआ, तो रिलीफ देना तो दूर की बात। ताहम एक और दरख्वास्त इमरान खान साहब की, उस पर उनको कुछ रिलीफ मिला है, कुछ राहत आप कह सकते हैं इमरान खान साहब को जरूर मिलेगी। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा अब जारी कर दिया है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुकदमात में शिकायत का अंबार खड़ा कर दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ही कारकर्दगी पर उन्होंने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कारकर्दगी पर उन्होंने सवालात उठाए और किस तरह ये बताया कि आपके अहकामात को भी खातिर में नहीं लाया जा रहा। शेर अफजल मरवत है वकील इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि आपके हुक्म के बावजूद साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रोज जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई, जिस पर जो आमिर फारूक हैं उन्होंने अपनी उस कोताही को तस्लीम किया और माना कि ये मेरी गलती है, और उन्होंने कहा कि ये मेरी ही कोताही है क्योंकि ऑर्डर मैंने देर से जारी किया और देर से ऑर्डर जारी करने की वजह से ही आपको शायद मुलाकात नहीं करने दी गई, आपको मिलने नहीं दिया गया। मैं आज जल्द ही इस पर एक ऑर्डर जारी कर दूंगा और आपकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट है बिलखसूस जज हुमायूं दिलावर से मुतालिक, और उसके बाद आपको मालूम है इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी बनाया जा रहा है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या वर्कर्स या रहनुमाओं को, बल्कि वकला भी अब किसी से आप कह सकते हैं कि वो मुस्तस्ना नहीं है। ख्वाजा हारिस जैसे सीनियर एडवोकेट, सीनियर वकील जो है, उनको तलबी का नोटिस आया, और इसी तरह एक उनके वकील है इमरान खान साहब के पंजोता, उनको हिरासत में लिया गया, बाद में उनको छोड़ दिया गया। उस पर चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है इस मामले को देखूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, इंतजामी सतह पर इसका जायजा लूंगा। और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि तहकीकात का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हरासा किया जाए किसी भी एक साइड को, जो कि मेरे ख्याल से एक मुनासिब ऑर्डर है। ताहम अभी तक हमने ये देखा है कि हमारी जो अदालतें हैं वो महज ऑर्डर्स तक ही महदूद हैं। जो जेल मुंतकिली की इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इस्तदा की अदालत से कि अटक जेल से उनको अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, उस पर अब अदालत ने पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। इसके अलावा जो जेल में सहूलियात हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, एक रिलीफ इमरान खान साहब को आज मिला है, उसमें मैं आपको बता दूं कि जेल में जो सहूलियात फराहमी की एक दरख्वास्त थी, उस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म सामने आया है, जिसमें अब यह कहा गया है कि जेल मैनुअल और मुतलका जितने भी कवानीन हैं उनके मुताबिक इमरान खान को बतौर साबिक वजीर आजम जो इंटाइटलमेंट उनकी बनती है उसके मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब जेल से मुंतकिली की जो दरख्वास्त है, यानी दूसरी जेल में मुंतकिली की दरख्वास्त है, वो अब जुमे को सुनी जाएगी। ताहम जो सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त है उसके ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब को टू सम एक्सटेंट से ही मगर रिलीफ जरूर मिला है, क्योंकि बतौर साबिक वजीर आजम अगर उनको जो इंटाइटल्ड सहूलियात हैं, अब वो अदालत का हुक्म आ चुका है और जो जेल इंतजामिया है वो हर सूरत उसके ऊपर पाबंद है उस अदालती हुक्म को आप कह सकते हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए। अब आते हैं मेन मुकदमे पे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस के खिलाफ अपीलें थी, उसमें ख्वाजा हारिस साहब आज पेश हुए, उनके साथ लतीफ खोसा भी मौजूद थे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुने बगैर, यानी इमरान खान साहब के वकील को सुने बगैर ट्रायल कोर्ट ने, जज हुमायूं दिलावर ने उनको उनके खिलाफ फैसला सुना दिया, और आखिरी दिन जब ये फैसला महफूज किया गया और उसके बाद सुनाया गया, उस रोज यानी 5 अगस्त की ये बात कर रहे हैं, उस रोज ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत में मसरूफ थे। जबकि उन्होंने ये भी बताया, ये जुमे का रोज था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मेरे क्लर्क का ताकुब किया गया
اور لا کلرک جو خواجہ حارث صاحب کے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ سپریم کورٹ میں وہ آئے اپنی درخواست دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہاں پر بھی ان کو روکا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا تعاقب کیا گیا، ان کو درخواستیں دائر کرنے سے روکا گیا۔ اس پر آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آگاہ کیا ہے کمرہ عدالت کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ میرے لا کلرک کو اس روز درخواستیں دائر کرنے نہیں دی گئیں، جس پر جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ہمارے علم میں ہے اور ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں وہ اس معاملے کو کتنا دیکھتے ہیں اور کیا اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی اور پتہ چلایا جائے گا کہ آخر کون وہ لوگ تھے یا کون وہ صحافی تھا ان لوگوں کے ساتھ جو اس روز عمران خان صاحب کے وکیل کو درخواستیں دائر کرنے سے، جو ان کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، وہ کرنے سے روک رہا تھا۔ عدالت کو اس بارے میں تحقیقات ضرور کرنی چاہیے، اور کم از کم ہمیں زیادہ انٹرسٹ تو صحافی میں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے سینئر رہنما یا ایک سابق وزیر اعظم کی ایک اپیل جو ہے وہ عدالتوں میں دائر کرنے کے حوالے سے بڑا ایکٹیو ہے اور اس کو روک رہا ہے۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کمرہ عدالت میں یہ کہا کہ حق دفاع عمران خان صاحب کا ختم کرنے کے خلاف جو درخواست تھی اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر التوا ہے، اور اس کے زیر التوا ہوتے ہوئے، اس کے زیر التوا رہتے ہوئے کیسے جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے فیصلہ سنا دیا، ہم نے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ ہماری ایک لا پریکٹس ہے، ہم طویل عرصے سے لا کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مثال ہمیں کبھی نہیں ملتی کہ ابھی معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو اور ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ سنا دے۔ اسی نوعیت کا ایک فیصلہ، ایک آرڈر سپریم کورٹ نے اس روز جاری کیا تھا جب ٹرائل کورٹ کو عدالت نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی مختلف درخواستیں، اس وقت تک ٹرائل کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہ کرے۔ تاہم اب یہاں پر اسی طرح کا ٹو سم ایکسٹینٹ جواز بنایا جا رہا ہے لطیف خان کھوسہ کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ کیسے عمران خان صاحب کو ریلیف دیتے ہیں، اگر وہ ریلیف دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج عمران خان صاحب کا ایک اہم مقدمہ تھا، اور اس مقدمے میں بھی عمران خان صاحب کو ریلیف اتنا ضرور ملا ہے کہ جو گزشتہ سماعت کا حکم نامہ تھا اس کو عدالت نے برقرار رکھا ہے، اور ان کی اب جو گرفتاری ہے اس مقدمے کے اندر، آلدو وہ آلریڈی اریسٹڈ ہیں اور جیل کے اندر ہیں، ان کی جو وکیل قتل کیس، وکیل عبدالرزاق شر کوئٹہ میں جن کا قتل ہوا، اس قتل کے مقدمے میں عمران خان صاحب کی نامزدگی کے خلاف عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ اب اس حکم نامے کے اندر یا اس فیصلے اس کیس کے اندر عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو 24 اکتوبر تک اس پرٹیکولر کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تاہم یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف تو نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور عدالت نے یہ نہیں کہا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت کا بنیادی طور پر مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو عدالتی حکم گزشتہ سماعت پر دیا گیا وہ برقرار رہے گا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آج بھی رکھنا ڈالا گیا، روکا گیا، عدالتی کارروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا، اور اس میں ذمہ دار ہیں مدعی کے وکیل، شکایت کنندہ کے وکیل امان اللہ کنرانی صاحب۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے آج جو کمرہ عدالت میں کیا، جس طرح انہوں نے ججز پر اٹیک کیا، ان کے اوپر ذاتی حملے کیے، اور ایک اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی کہ کمرہ عدالت میں بطور ایک سینئر وکیل، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے، انہوں نے ججز جو کہ معزز ججز اس مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں ان پر حملے کیے اور ان پر ایسے ایسے الزامات لگائے، اور اس کے بعد اپنی جو ان کی ٹون تھی وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوفینسو تھی، جس پر ہم نے دیکھا کہ آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تو اکثر اوقات غصے میں آ جاتے ہیں دوران سماعت، جب ان کو ایک بات اچھی نہ لگے، ان کا ایک ٹیمپرامنٹ کا ایشو ضرور ہے۔ تاہم جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے وہ بڑے کام اینڈ کول جج سمجھے جاتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان کو کم از کم غصے میں یا برہم ہوتے نہیں دیکھا۔ آج جب ان پر اس طرح کا ذاتی نوعیت کا حملہ ہوا تو وہ بھی کافی رنجیدہ ہوئے، غصے میں آئے، اور انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، اور بعد میں انہوں نے خیر ان کی جو غیر مشروط معافی ہے اس کو قبول تو کر لیا، مگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں انہوں نے سماعت کے اختتام تک ان کا معافی نامہ قبول نہیں کیا، اور انہوں نے تو عمران خان صاحب کا مشہور زمانہ جملہ بھی کمرہ عدالت میں بآواز بلند کہا، ایبسلوٹلی ناٹ، میں ان کی معافی قبول نہیں کروں گا۔ اب عدالت نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے سماعت کے اختتام پر یہ کہا کہ ہم ایک اپروپریٹ آرڈر جاری کریں گے۔ اس وقت تقریباً 9 بجنے والے ہیں، اور جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید 10 ہوں یا اس سے بھی لیٹ، ابھی تک تو کم از کم آرڈر جاری نہیں ہوا جو آج کی سماعت کا، اور ہم توقع کر رہے ہیں
کہ عدالت اس آرڈر کے اندر کچھ مزید چیزوں کو بھی ایڈ کرے گی اور شاید ان تحفظات کا اظہار بھی اس آرڈر میں ہو جو کمرہ عدالت کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے کیا گیا، جن کا اظہار۔ اور ایک اور دلچسپ بات کہ آج جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بار بار اونچی آواز میں ان کو گرل کر رہے تھے یا اپنی برہمی کا اظہار کر رہے تھے، تو آبویسلی جو وکیل صاحب ہیں ان کی تو ان کے بارے میں مشہور ہے امان اللہ کنرانی صاحب۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے تقریباً 5-7 سال قبل جب یہ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمرہ عدالت میں یہ موجود تھے، اس وقت غالباً پشین میں درختوں کی کٹائی سے متعلق خود نوٹس کی سماعت چل رہی تھی، اور پشین میں کیونکہ پشین سے تعلق ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور ان کا بھی علاقہ وہی ہے، شاید وہ اس معاملے میں زیادہ انوالو بھی تھے، اور گو کہ وہ معاملہ بھی بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ تھا، اور درختوں کی کٹائی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماحولیاتی اس پر اثر کافی زیادہ تھا، اور عدالتیں اکثر اس معاملے پر کچھ زیادہ ٹچی ہوتی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے معمول کے مطابق ان کو گرل کر رہے تھے، اور اس روز بھی جو جسٹس یہ امان اللہ کنرانی صاحب ہیں انہوں نے کافی زیادہ ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ باتیں کی، ان کو باتیں سنائی اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہ مقدمہ نہ سنیں۔ اور آج کل خیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ کافی قریب ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ اکثر رابطے میں رہتے ہیں۔ آج جو انہوں نے کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ریکوڈک کا معاملہ جب آیا سپریم کورٹ میں، اس وقت بھی امان اللہ کنرانی صاحب کا ہی وہ کریکٹر ہے مشہور زمانہ، جنہوں نے ایک خط لکھا، ایک درخواست دی، اور اس کے اوپر جو افتخار چودھری صاحب سابق چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دی، اور پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان اس پر اٹھانا پڑا۔ خیر ان کا ایک لمبا کریئر ہے اور تضادات سے بھرپور ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت استدعا یہ کی گئی اول کہ آج ان کی جو سزا ہے عمران خان صاحب کی اس کو معطل کیا جائے، جو کہ مسترد کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ایک استدعا کی گئی کہ کل یعنی جمعرات کے روز اس مقدمے کو سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کیا جائے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر یہ کہا کہ میری عدم موجودگی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری شاید صحت ان کی خراب ہے، یا کچھ بھی وجہ انہوں نے بتائی کہ شاید وہ کل عدالت میں موجود نہ ہو، لہٰذا اب انہوں نے اس معاملے کو اگلے ہفتے تک لے جانے پر اکتفا کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کس روز اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات ہم نے بتا دی تھی کہ آج آرڈر آیا ہے، یہی آرڈر ہم نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتا دیا تھا۔ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں، کچھ نئے آج کل وکلاء جو سوشل میڈیا پر ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، ٹویٹس کرتے نظر آتے ہیں، وہ جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بار بار اس طرح کے ٹویٹ سامنے آ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کی سزا کو آج ہی معطل کر دیا جائے گا۔ اگر تو وہ بہت قابل وکیل ہیں آبویسلی ہوں گے، اور ان کی پریکٹس ہے، تو ان کو اتنا تو معلوم ہوتا کہ کم از کم پہلی سماعت کے اوپر عدالت زیادہ سے زیادہ نوٹسز جاری کرتی ہے، اور دوسرے فریق کو سنے بغیر اس طرح کا حکم عدالت جاری نہیں کرتی۔ اور ویسا ہی ہوا، عدالت نے خود کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو سن لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی سزا معطلی کا جو فیصلہ ہے، سزا کا جو فیصلہ اس کو کب معطل کرتی ہے۔ لیٹس ہوپ۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔